अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें आज हमारी सबसे पहले तो इब्तदाई कुछ तारीफ़ात हैं, यानी दायरा किसको कहते हैं, कौस किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आर्क कहते हैं, तनकी वगैरह, इस तरह की चंद एक तारीफ़ात हैं। और उसके बाद आज से ही हमारा जो है वो एक ज़बरदस्त चीज़ शुरू हो रही है इस हवाले से हमारे इस लेवल की, और वो है आला हज़रत के 10 कवायद समत किबला के मौजू पर। और वो ये हमारा पहला मरहला मुकम्मल होने वाला है, तो उसके अंदर दिए 10 के 10 कवायद पढ़ाए जाएंगे। और आज हम इंशाअल्लाह इन कवायद को शुरू करेंगे। और आज हमने उन 10 में से 4 कवायद पढ़ने हैं। ये ऐसे 4 कवायद हैं कि जिनका ताल्लुक़ कैलकुलेशन से नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपको अर्ज़ व तूल पता हो तो आप डायरेक्ट उस मकाम के लिए समत किबला निकाल सकते हैं। अब ये कैसे मकामात हैं और इनका कैसे निकालेंगे, तो ये इंशाअल्लाह लेके आज जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान है, सिर्फ़ एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह रज़ा इलाही के लिए उसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई क्लास के आखिर में अपना सवाल फिर पेश कर दूँगा। और क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने इन असबाक की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़ि नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इसकी उलझी गुत्थियों को हमारे लिए आसान बना दे, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। सबसे पहली जो तारीफ़ है वो है दायरा। अगरचे ये किताब हमने अपने इस लेवल के अंदर मुकम्मल नहीं पढ़नी, ये हम अपने ज़ाती तौर पर मुकम्मल पढ़ सकते हैं, तो बीच बीच में चंद एक तारीफ़ात हैं। पहली है दायरे की तारीफ़। दायरा ख़त्ते मुस्तदीर से घिरी हुई वो शक्ल। अब ख़त कहते हैं एक लाइन को, एक लकीर को। अब एक होता है ख़त्ते मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा ख़त, और एक होता है ख़त्ते मुस्तदीर यानी गोलाई में ख़त। तो जो गोलाई में ख़त होगा, ख़त्ते मुस्तदीर से घिरी हुई वो शक्ल जिसके वस्त में एक ऐसा नुक्ता फ़र्ज़ किया जा सके जिससे मुहीत तक हर जिहत में निकलने वाले तमाम ख़ुतूत मुस्तकीमा बराबर हों, वो दायरा यानी सर्कल कहलाती है। चूँकि हम दायरा बनाते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल एक बीच में नुक्ता होता है, तो अब नुक्ते से किसी भी जानिब अगर हम लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी मुस्तकीम, तो वो बराबर दूरी पर होगी, तो इसको दायरा कहते हैं। फिर सतह मुस्तदीर से घिरा हुआ वो जिस्म जिसके वस्त में एक ऐसा नुक्ता फ़र्ज़ किया जा सके जिससे सतह मुहीत तक निकलने वाले तमाम ख़ुतूत मुस्तकीमा मसावी हों। कुर्रा एक जिस्म रखता है, दायरा क्योंकि एक जिस्म नहीं रखता, तो वो एक ये थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क है। और दायरा एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन कुर्रे के अंदर कई दायरे हो सकते हैं। मरकज़ यानी दायरा या कुर्रा के वस्त में वो मफरूज़ नुक्ता जिससे मुहीत तक निकलने वाले तमाम ख़ुतूत मुस्तकीमा मसावी हों। जैसे इस शक्ल के अंदर अलिफ बा जीम हमज़ा, ये हमज़ा नीचे रह गया इस सफ़े के, तो ये एक दायरा है। और नुक्ता हा ये मरकज़ दायरा है। और अगर इसी अलिफ बा जीम हमज़ा को गेंद की शक्ल का एक जिस्म फ़र्ज़ कर लें तो पूरे तो बकिया हम तकरीबन तारीफ़ात पहले पढ़ के आ चुके हैं। अभी जो हमारी तारीफ़ है जो हमने पढ़नी है वो है कौस यानी आर्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जुज़ दायरा को कौस कहते हैं, यानी एक दायरे का जो जुज़ होता है, जो हिस्सा टुकड़ा होता है, उसको कहते हैं कौस। तमाम कौस, कोई कौस रुबे दौर यानी 90 दर्जे से कम हो या रुबे दौर से ज़्यादा, निस्फ यानी 180 दर्जे से कम हो या निस्फ से ज़्यादा, सै रुबो यानी 3/4,
یعنی 4 میں سے 3 حصے ہو، یعنی 270 سے کم ہو یا سہ ربع سے بھی زیادہ، اور دور کامل یعنی 360 سے کم ہو، تو الگ ترتیب ربع، نصف، سہ ربع یا دور کامل تک اس قوس کا متمم تمام قوس کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے تمام قوس کس طرح سے نکلے گا؟ تمام قوس کبھی بھی 90 درجے سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر 90 درجے سے کم ہے فرض کریں آپ کی قوس، تو آپ اس کو 90 سے مائنس کر دیں گے، آپ کا تمام قوس نکل آئے گا۔ 90 سے زیادہ ہو گیا تو آپ 180 سے کم کر دیں، مائنس کر دیں، آپ کا تمام قوس نکل آئے گا۔ 180 سے زیادہ ہو گیا تو آپ 270 سے مائنس کر دیں، 270 سے مائنس ہو گیا زیادہ ہو گیا تو آپ 360 سے کم کر دیں، اور 360 سے زیادہ آرک ہو نہیں سکتی، وجہ ہے کہ 360 پر تو پھر پورا دائرہ ہی بن جائے گا، وہ پھر قوس نہیں رہے گی۔ متمم کو کمپلیمنٹ 90 درجے کے بعد 180 درجے تک کے متمم کو سپلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ 60 درجے ہے تو اس کا تمام یعنی کمپلیمنٹ 30 درجے ہوگا، اور اگر قوس 120 درجے ہے تو اس کا تمام سپلیمنٹ 60 درجے ہوگا۔ اسی طرح 230 کا تمام 40 درجے اور 300 درجے کا تمام 60 درجے ہے۔ طریقہ نکالنے کا طریقہ، قوس 90 درجے سے کم ہے تو 90 سے، 90 سے زائد ہے اور 180 سے کم ہے تو 180 سے، اور 180 سے زائد اور 270 سے کم ہے تو 270 سے، اور 270 سے بھی زیادہ ہے اور 360 سے کم ہے تو 360 سے تفریق کریں۔ حاصل تفریق یہ تمام قوس ہے۔ اچھا، قوس ایک ہوتی ہے تنقیح۔ اب آگے تنقیح کیا چیز ہے؟ ایک قوس کی آپ نے تنقیح کرنی ہے، تو قوس اور تنقیح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض اوقات تنقیح اور قوس کا طریقہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے بعض صورتوں میں، لیکن بعض صورتوں میں تنقیح کا جواب کچھ اور نکلے گا، قوس کا جواب کچھ اور نکلے گا۔ تنقیح قوس، قوس اگر ربع 90 درجے سے کم ہے تو خود منقع ہے، تنقیح کی حاجت ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی تنقیح ہم کب کرتے ہیں؟ جب 90 درجے سے زیادہ ہو جائے قوس۔ اب اس کا فائدہ بھی آپ کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ آخر تنقیح کرنے کا فائدہ کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ 90 درجے سے کم ہے تو وہ خود تنقیح شدہ ہی کہیں گے اس کو، اس کی تنقیح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن اب تمام قوس تو خیر اس کی بھی نکلتی ہے۔ اور اگر 90 درجے سے زیادہ اور 180 درجے سے کم ہے تو 180 درجے تک اس کا جو تمام قوس ہے وہی اس کا منقع ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہوگا، تمام قوس اور منقع یعنی تنقیح شدہ، یہ اس کا برابر ہو جائے گا جواب۔ لہذا 120 درجے کی قوس سے منقع 60 درجے ہے، اور 60 درجے کی جو سائن ہے، یعنی سائن لینا ہے آپ نے، جس کو جیب کہتے ہیں، اور کیلکولیٹر کے اوپر اگر آپ سائن نکالنے لگیں گے تو جو 60 درجے کی قوس سائن ہوگا وہی 120 درجے کا بھی سائن ہوگا۔ اب بڑی رقم کا سائن چونکہ تھوڑا سا مشکل نکالنا ہوتا ہے، چونکہ پہلے کے دور کے اندر ہاتھ سے سارے عمل کرنے ہوتے تھے یا ٹیبل سے نکالنے ہوتے تھے، تو 120 درجے کا نکالیں یا 60 درجے کا نکالیں جواب ایک ہی آنا، لہٰذا 60 درجے کا وہ نکالتے تھے، پھر اس کی تنقیح کرتے تھے، وہی 120 درجے کا بھی سائن ہے۔ اب اس کو آئیے ہم آخر میں چیک بھی کریں گے، تو ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ 3-4 رقموں کا رقم کی جو تنقیح ہوگی نا، یعنی سائن ہوگا، وہ بالکل ایک ہی آئے گا۔ اور اگر قوس 100 سے زیادہ اور 270 سے کم ہے تو 180 درجے سے جس قدر تفاضل ہے وہی قدر تفاضل قوس منقع ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر تنقیح اور قوس کے اندر فرق آ گیا۔ 180 درجے سے زیادہ ہوتا تھا تو وہاں پر ہم یہ کرتے تھے کہ 270 سے مائنس کرتے تھے، تب تمام قوس نکلتا تھا، لیکن اگر تنقیح کرنی ہو تو 180 درجے سے جتنا زیادہ ہوگا اس کو مانیں گے، اب 270 سے مائنس نہیں کریں گے، اس قوس میں سے آپ 180 مائنس کر لیں گے، اب تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 180 سے کتنا اوپر ہے، تو یہ آپ کی تنقیح ہو جائے گی، یعنی 240 ہے فرض کریں، اس کا بھی جواب 60 ہی آئے گا، 240 سے 180 مائنس کریں گے تو جو 60 کا سائن ہوگا وہی 120 کا بھی ہوگا، وہی 240 کا بھی ہوگا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ مثلا قوس تو 180 پر قدر تفاضل یعنی 40 درجے قوس منقع ہے، اسی لیے 40 درجے کی جیب ہے جو ہے وہی 220 کی بھی جیب ہے، اور دور کامل یعنی 360 درجے سے کم ہے تو 360 درجے تمام قوس جو ہے یہ منقع ہے۔ اب 360 سے مائنس کریں گے، اب یہاں پر تمام قوس اور تنقیح دونوں برابر ہو جائیں گے۔ مثلا قوس 320 درجے ہے، اس کا تمام لیں گے تو وہ 40 درجے بنے گا، تو یہ قوس منقع ہے، اس
40 درجے کی جو جیب ہے وہی 220 کی بھی وہی جیب ہے، دونوں صورتوں میں 40 ہی اس کا بنتا ہے. تو لہٰذا آئیے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تنبیہ تعریفات مکمل ہو جائیں گی. یہ طریقہ تنکی ذل ٹینجر اور کاتے وغیرہ کے لیے بھی جاری ہے، یعنی ان کا بالکل ایک ہی جواب آئے گا، چاہے ٹین نکالیں وغیرہ یا سیکنڈ نکالیں. آئیے ہم نکالتے ہیں، سائن ہی نکال کے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیے اب ہم نے نکالا سائن 40 درجے کا، 40 کا سائن. دیکھیے جواب آیا 0.64278769097. اب ہم نے کیا کیا، اس 40 کو کر دیا ہم نے 220. دیکھیے وہی جواب آیا. اب ہم نے اس کو 220 کی بجائے ہم نے 320 کر دیا، تب بھی وہی جواب آیا. تو ہمارے جواب کے اندر فرق نہیں آیا. تو یہ یہاں پر بتانے کا مقصد ہے کہ بڑی رقم کی جو آپ نے سائن وغیرہ لینا ہے، سائن ٹین وغیرہ، تو اب آپ کی بچت ہو جائے گی. آپ چھوٹی رقم کا لیں، اس کی تنقیح کر لیں، اور تنقیح جو ہوگی وہ 90 درجے سے کم ہی بنے گی، 90 درجے سے کم کی علامت ہی ہوگی. اور پرانی کتابوں کے اندر کیا ہوتا تھا کہ 90 درجے تک کا سائن کوس وغیرہ ساری چیزیں نکال کر دی ہوئی تھی، اس کا ٹیبل دیے ہوئے ہوتے تھے. آپ اس کا ٹیبل دیکھیں اور وہاں سے جواب نکال لیں. سب سے پہلے تنقیح لے لیں اگر کوس 90 سے اوپر ہے. اب جتنا بھی اوپر ہے آپ اس کا تنقیح نکال لیں، اور تنقیح لینے کے بعد اب جو جواب آئے گا آپ اس کا سائن کوس وغیرہ کے اندر آپ جواب دیکھ لیں کہ اس کا وہاں پر کیا جواب بن رہا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا ہماری تعریفات. آئیے اب ہم اپنے جو ہے فارمولاز شروع کرتے ہیں، اور ہم اس جانب ہیں. باب نمبر 2 ہمارے ایجادی قواعد ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے، اور ان قواعد کے اوپر اعلیٰ حضرت کا اعتماد کتنا تھا یہ ہم اپنی پہلی کلاس کے اندر بیان کر کے آ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہی ہے. اگرچہ ہم قواعد کے آخر میں بھی اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان سنیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ 10 جو قواعد ہیں، اگر کوئی ان پر عمل کرے اور عرض و طول اس جگہ کا صحیح لے، خانہ کعبہ کا بھی عرض و طول صحیح لے، اور کوئی اس شخص کی اس سمت میں رخ کر کے نماز پڑھے اور سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں، تو عین کعبہ کو اپنے روبرو پائے گا. اور یہ اعلیٰ حضرت اس دور میں فرما کر گئے جس دور میں نہ گوگل میپ ہوتا تھا، نہ گوگل ارتھ ہوتی تھی، نہ کوئی کوئی سیٹلائٹس کا تصور تھا. یعنی اس دور کے اندر اتنے کامل کوئی بھی فارمولہ موجود نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے یہ فارمولاز اس دور میں دے کر چلے گئے، اور آج جب ہم ان فارمولاز کو چیک کرتے ہیں تو واقعی بیان ہی ایسا ہی ہے کہ اگر ان فارمولاز پر عمل کر کے بالکل درست سمت پر اگر نماز پڑھی جائے تو عین کعبہ معظمہ کو اس نمازی کا رخ ہو. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، اگر فصل طول 180 درجے ہو، فصل طول 180 درجے ہو اور مقام کا عرض جو مساوی عرض شمالی مکہ ہو، اب تو اس کا قبلہ مثل کعبہ معظمہ ہوگا. پیارے طلبہ اکرام، یہ مقاتر کعبہ کا فارمولہ ہے کہ آپ کا فصل طول جو ہے 180 درجے ہو جائے، یعنی طول بلد کا آپ کا فاصلہ کسی مقام سے 180 درجے ہو جائے، اور آپ کا عرض بلد جو ہے بالکل آپ والا عرض بلد ہی ہو اس مقام کا، لیکن الٹا ہو. اگر آپ شمالی دنیا میں ہیں تو وہ جنوبی دنیا میں ہو، اور آپ جنوبی دنیا میں ہو تو وہ شمالی دنیا میں ہو. یہاں پر کعبہ معظمہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ فصل طول تو 180 درجے ہو اس مقام کا، وہ کعبہ معظمہ سے 180 درجے کے فاصلے کی دوری پر ہے، اور عرض بلد اس کا اچھا، اور مقام کا عرض جنوبی ہو، اس مقام کا عرض جنوبی ہو. وجہ یہ کہ کعبہ معظمہ شمالی دنیا میں، مساوی عرض شمالی مکہ ہو، یعنی جتنا عرض مکہ شمال کی طرف ہے اتنا ہی وہ جنوب کی طرف ہو، تو اس کا قبلہ مثل قبلہ مکہ معظمہ ہوگا. یعنی جو مکہ معظمہ کے اندر کعبہ معظمہ ہے، جو وہ بلڈنگ ہے، وہ عمارت جس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے جس کے کونے میں، اس عمارت کے اگر اندر کوئی داخل ہو جائے تو جو حکم اس کے لیے نماز پڑھنے کا وہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہوگا، کہ اس صورت میں وہ مقام مکہ معظمہ کا مقاتر ہے، یعنی بالکل اس کے الٹ ہے، دوسری جانب ہے.
یعنی وہ اور مکہ مکرمہ زمین کے ایک قطر پر ہیں. کوئی بھی ایک چیز سیدھا لگایا جائے اور نشان اس طرح سے لگایا جائے کہ میں لگایا جائے ایک کرے کے اندر کچھ نشان اور اس کے سینٹر کو چیرتا ہوا خط گزرے دوسری سائڈ سے نکل آئے, اس کو مقاطر کہتے ہیں. اس طرف مکہ معظمہ, اس طرف وہ مکہ معظمہ میں جس وقت تو ٹھیک دوپہر ہوگا وہاں ٹھیک آدھی رات ہوگی. یعنی مکہ معظمہ میں اگر ٹھیک دوپہر ہوگا وہاں پر ٹھیک آدھی رات ہوگی. مکہ معظمہ کی آدھی رات پر وہاں ٹھیک دوپہر ہوگا. مکہ معظمہ میں جس وقت آفتاب طلوع کرے گا وہاں غروب ہوگا, جس وقت غروب کرے گا وہاں پر یہ طلوع ہوگا. اور ہم نے اس کتاب کے تعارف کے اندر ایک چیز یہ بھی پڑھی, اندر جو علامہ چغمینی صاحب سے تسامحات واقع ہوئے, اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی بیان فرمایا. دیکھیے یہاں پر اس کا ایک تسامح کا ذکر فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرح چغمینی میں لکھا ہے کہ یہاں کا قبلہ سب سے سہل تر ہے. شرح چغمینی میں لکھا ہے کہ قبلہ سب سے زیادہ آسان ہے, یہاں کوئی سمت متعین ہی نہیں بلکہ جدھر کو منہ کرے قبلہ ہے. سمجھ میں یہی آتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں, ضرور یہاں قبلہ متعین ہوگا مگر ایک صورت میں, اور اس کا حقیقتاً متعین کرنا واقع میں متاثر بلکہ متعذر ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ یہاں کا قبلہ ٹھیک ہے متعین ہے کہ جس طرف بھی رخ کرے اسی طرف قبلہ ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی واقعتاً اس کو لینا چاہے, وہاں پر خاص اس مقام پر کوئی شخص پہنچ بھی گیا, اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو متاثر بلکہ متعذر ہے. یعنی مشکل ہی نہیں بلکہ بہت پریشانی کا سبب ہے. ایک تو ہے مشکل کہ بھی کوئی تھوڑی جدوجہد کرنی پڑے گی لیکن مکہ معظمہ کی سمت نکال لے گا, ایسا نہیں ہے. یہاں پر اور بھی زیادہ مشکل ہے, اور جگہ صدہا میل کے تفاوت سے جہت نہ بدلتی, یہاں ہاتھ بھر کے تفاوت سے بدل سکے گی. یعنی ویسے تو یہ تھا کہ کوئی شخص کسی مقام پر کھڑا ہوا ہے تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 10-10 کلومیٹر 50-50 کلومیٹر دوری پر اگر چلے جائیں آپ, شمالاً جنوباً فرق ڈال رہے ہیں یا مشرق مغرب کی طرف فرق ڈال لیں, تو کعبہ معظمہ میں غالباً دقیقوں کا فرق آتا ہے یا کبھی کوئی ایک آدھ درجے کا فرق آ جائے گا. لیکن یہاں پر کئی درجوں کا فرق آ جائے گا ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے, اگر وہ ذرا سا بھی اپنی جگہ سے تبدیل ہوتا ہے. وجہ یہ کہ یہ مقام مکہ معظمہ سے متحد عین کعبہ ہے. وہاں عین کعبہ کا متعین کرنا کس درجہ سخت دشوار ہے. ہاں وہاں جو محل مقاطر کعبہ معظمہ ہو خاص اتنی جگہ میں البتہ یہ بات صادق ہوگی کہ جدھر منہ کرو سب طرف قبلہ ہے, جیسے داخل کعبہ معظمہ میں کہ وہ جگہ عین کعبہ ہے کہ محاذات کعبہ معظمہ میں 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک سب کعبہ قدر طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے. اس کے مقادر میں اتنے طول و عرض کی حد سے بھی واقع ہے, اگرچہ ہاتھ بھر کے فاصلے پر اس کا حکم جدھر منہ کرو قبلہ ہے کعبہ ہے نہ ہوگا, بلکہ وہاں قبلہ ضرور متعین ہوگا. اس لیے کہ اس جگہ سے کعبہ معظمہ کا فصل ایک جہت میں نصف دور سے مثلا ہاتھ بھر کم اور دوسری جہت میں نصف دور سے مثلا ہاتھ بھر زیادہ ہوگا, اور مواجہ جہت متعین, اس لیے اس جہت کی طرف رخ کرنا لازم ہوگا جدھر مسافت نصف دور سے ہاتھ بھر کم ہے, پشت کرنی ہوگی. یعنی خاص مقاطر کعبہ میں ہے تب تو ٹھیک ہے جدھر منہ کرے, مقاطر کعبہ سے ذرا سا بھی باہر نکلا اب مقاطر کعبہ کو پیٹ کرنی ہوگی کیونکہ کعبہ معظمہ اس کے دوسری سائڈ سے قریب ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقاطر کعبہ کی پہلے تو پہچان نہیں ہو پاتی. مقاطر کعبہ کو دیکھیں گے آپ کیسے؟ وہ جگہ کھلے سمندر میں ہے. اب آگے آئے گا, خیر اس کتاب کے اندر بھی حاشیے میں قاضی شہید عالم رضوی کٹھیاری صاحب نے یہ بتایا ہے. تو اب ایک تو سمندر میں آتی ہے, دوسرا یہ کہ فرض کریں پتہ بھی چل جائے تو مقاطر کعبہ سے آپ جیسے نکلیں گے ذرا سا آپ سمت چینج کریں گے تو آپ کا قبلہ چینج ہو جائے گا. اور اس کی مثال زبردست یہ ہے کہ اگر آپ خاص خانہ کعبہ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا حال ہوگا. ظاہر ہے کہ وہاں تو بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے, کعبہ معظمہ چھپا نہیں ہوتا, اس لیے آپ کا رخ کرنا آسان ہے. ورنہ آپ ذرا سا بھی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کعبہ معظمہ کی آپ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے. جتنا آپ قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ فرق پڑے گا. اب یہ چیز ہے کہ جہاں پر ہر طرف رخ کر سکتے ہیں تو وہ جگہ خود عین کعبہ ہے. اس جملہ میں وہ کعبہ کی جگہ مراد داخل کعبہ ہے, جو اوپر بیان ہوا نا, جیسے داخل کعبہ مکہ میں وہ جگہ خود عین کعبہ ہے, تو اس سے مراد عین داخل کعبہ ہے, وہ جو بلڈنگ ہے بلڈنگ کا اندرونی حصہ. اب یہ فرمایا کہ 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک سب کعبہ ہے,
تو 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک کعبہ ہے. پہلے ایڈیشن میں 7ویں زمین کے بجائے 7ویں آسمان کا لفظ لکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مجھے جو نسخہ ملا تھا، یہ مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں، اس کے انہوں نے ظاہر کہ 2 دفعہ یہ چھپا نسخہ. فرما رہے جو نسخہ ملا تھا اس میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، لیکن جب امام احمد رضا قدس سر العزیز کے تلمیذ رشید ملک العلماء حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری علی رحمۃ الباری کا نقل کردہ نسخہ دیکھا، اس میں 7ویں زمین سے 7ویں آسمان لکھا ہوا پایا. ظاہر ہے دوسرے ناقلین کے مقابلے میں ملک العلماء کا نقل کردہ نسخہ زیادہ معتمد ہے، اور قرینہ بھی اسی بات کا متقاضی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے لفظ آیا ہے زیر و بالا، کہ زیر و بالا. اب زیر و بالا ہوتا ہے آسمان، نیچے اوپر، تو لہٰذا آگے بھی پھر پہلے زمین کا لفظ آنا چاہیے، پھر آسمان کا لفظ آنا چاہیے. زیر و بالا کے الفاظ درج یعنی تحت مرکز زمین ہے، اور بالا یعنی فوق سمت آسمان ہے. لہذا لف و نشر مرتب کے طور پر پیچھے جو ترتیب آئی ہے اسی ترتیب کو لیتے ہوئے 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک کی عبارت ہی مناسب و موضوع ہے. مزید برآں معنوی اعتبار یہی عبارت صحیح و درست ہو رہی ہے، اس لیے مجھے جزم ہو گیا، فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ ملک العلماء کا ہی نسخہ صحیح و درست ہے. استاذ مکرم امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ نے بھی اس کی تائید فرمائی. یہ مگر اب یہ جو عبارت گزری تھی اوپر، ٹھیک ہے، یہاں پر عبارت مکمل ہو گئی، یہاں تک قبلہ ہے. آگے ہم مگر اس محل کا متاثر بلکہ متاثر ہے طول و عرض شہر کے دیے گئے ہیں، نہ خاص کعبہ معظمہ کے. یعنی جو اس وقت جو ٹیبل ملے، تو ابھی تو ہمارے پاس گوگل ارتھ گوگل میپ وغیرہ موجود ہے، تو اعلیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عرض و طول بھی ہمیں کون سا خاص مقام کے دیے ہوئے ہیں، ہمیں تو صرف متعلقہ شہر کے دیے ہوئے ہیں، نہ خاص کعبہ معظمہ کے. پھر وہ کہہ دیے گئے ہیں کہ خود مختلف ہیں. فسبحان من لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. البتہ اس تعذر کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اس مکی کے مثل ہوگا جس میں اور کعبہ معظمہ میں ایسا حائل ہے جسے رفع نہیں کر سکتا. اس کا قبلہ جہت کعبہ ہے، کما افادہ فی فتح القدیر. اور جبکہ یہاں کوئی عین کعبہ نہیں بتا سکتا تو جہت کی تعیین تحری سے ہوگی. اب اس عبارت کا واضح مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان تک اور خانہ کعبہ کے نیچے 7ویں زمین تک جو جگہ بھی محاذات کعبہ میں واقع ہے وہ کعبہ ہے. اب آگے ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے آگے پھر یہ حاشیہ نیچے والے صفحے کا پھر اوپر آئے گا. قاعدہ نمبر 2، اگر فصل طول 180 درجے ہو، ہم اس حاشیے کو دوبارہ اوپر جا کے پڑھیں گے، اوپر والے صفحے پر اس کا حاشیہ ہے. اگر فصل طول 180 درجے ہو اور عرض اصلا نہ ہو، پہلی صورت تو تھی مقاطر کعبہ کی، دیکھیے اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں تھی. دوسری صورت اگر فصل طول 180 درجے ہو اور عرض بلد اصلا نہ ہو، یعنی مقام خط استوا ہو، یا عرض شمالی ہو مطلقاً، یعنی عرض بلد شمالی ہو مطلقاً، یا جنوبی 21-25 سے کم ہو، تو اس کا قبلہ عین نقطہ جنوب ہوگا. اور اگر جنوبی 21-25 سے زائد ہو تو قبلہ نقطہ شمال ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص خانہ کعبہ سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ پہنچ گیا، اب 180 درجے ادھر سے فاصلہ بن رہا ہے، لیکن اس کا 180 درجے بنے ادھر تو فاصلہ بن رہا ہے مشرق مغرب کے اعتبار سے، آیا کہ شمالاً جنوباً اس کا 180 درجے کا فاصلہ بن رہا ہے پیارے طلبہ کرام یا نہیں بن رہا؟ تو اس کے لیے اگر تو ہے مقاطر کعبہ پر جو پہلا قاعدہ گزر چکا، پھر تو اس کا ہر طرف قبلہ ہے. اگر وہ کسی بھی جانب ہٹ گیا، اب ظاہر مشرق مغرب کی طرف تو نہیں ہٹ سکتا. وجہ کیا ہے کہ مشرق مغرب کی طرف اس لیے نہیں ہٹے گا کیونکہ ورنہ فصل طول کم ہو جائے گا. اب ہٹے گا شمالاً جنوباً،
اور شمال جنوب میں ہٹنے کی یہ لاجک ہے کہ وہ اصل میں مقاتر کعبہ تھا جنوبی خانہ کعبہ کے مقدار کے برابر. اب فرما رہے ہیں کہ اگر جنوبی 21-25 سے کم ہو، جنوبی 21-25 سے کم ہو تو جنوبی، لیکن 21-25 سے کم ہو تو مطلب یہ کہ وہ شمال کی طرف سے زیادہ قریب پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر جنوبی 21-25 ہو جائے گا تو پھر تو کہ دونوں جانب شمال جنوباً سے برابر فاصلے پر پڑے گا. اور اگر مطلقاً شمالی ہو، عرض شمالی ہو مطلقاً، یا جنوبی 21-25 سے کم ہو، اس کا قبلہ عین نقطۂ شمال ہوگا. ابھی کتاب میں لکھا ہوا ہے جنوب، تو یہ کاتب کی مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہ آگے حاشیے میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ اب شمالی ہونے میں شمال سے قریب پڑے گا. اور اگر فصل طول یہی اور 21-25 سے زائد ہو جائے کوئی شخص کا، اب وہ جانب جنوب سے قریب پڑے گا، تو اب قبلہ نقطۂ جنوب ہوگا نہ کہ شمال. تنبیہ: ہر جگہ پر عرض حرم مقصود ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور اگر اس سے کم و بیش تحقیق ہو تو وہی. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اتنا بیان فرما دیا، اور جدید اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو 21 درجے 25 دقیقے اور 21 ثانیے جدید خانہ کعبہ کا نکلتا ہے. اب آئیے ہم حاشیہ پڑھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو وہی مسٹیک بھی بیان کی ہوگی. فصل 180 ان مقامات کا ہوگا جن کا طول بلد غربی 140 درجے 6 دقیقے ہوا. جب یہ 140 درجے 6 دقیقے اس لیے کیونکہ جو مفتی قاضی شہید عالم رضوی کٹھیاری صاحب کے نزدیک جو طول بلد آتی انہوں نے اسی حساب سے لکھا ہے. فرماتے ہیں اس طول کے تحت خط استوا سے جنوب کی طرف صرف سمندر کا خطہ ہے. خشکی کے نام سے قطب جنوبی کے پاس کا معمولی دلدلی علاقہ ہے. اس کے علاوہ خشکی مطلقاً ہے ہی نہیں. اور خط استوا سے شمال کی طرف بھی خشکی کا ایک معمولی حصہ پڑتا ہے، یعنی کینیڈا کی مغربی پٹی جس کا طول بلد 140 درجے 6 دقیقے. ان کا قبلہ خاص نقطۂ شمال ہوگا. مشرق یا مغرب کی طرف انحراف اصلاً نہیں ہوگا، یعنی نہ یہ مشرق کی طرف رخ کریں گے نہ مغرب کی طرف، یعنی یا تو یہ شمال کی طرف رخ کریں گے عین شمال یا عین جنوب کی طرف. یہاں بھی یہ بتا چلوں کہ کینیڈا کی اس پٹی سے مغرب کا علاقہ، اسی طرح USA یعنی امریکہ کا صوبہ الاسکا کا قبلہ غربی شمالی ہوگا، یعنی نقطۂ شمال سے مغرب کی طرف جھکنا ہوگا. ان مذکورہ مقامات کے علاوہ پورے شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کا قبلہ شرقی ہوگا. شمالی امریکہ کا شرقی، شمالی اور جنوبی امریکہ میں بعض جگہ کا جنوبی شرقی اور بعض جگہ کا شمالی شرقی. دوسرا آسیہ 180 درجہ فصل طول کی تقدیر پر کل 5 صورتیں بنتی ہیں. پہلا یہ کہ عرض اصلاً نہ ہو، ٹھیک ہے، 180 درجہ فصل طول ہو اور عرض بلد اصلاً نہ ہو، یعنی مقام خط استوا ہو. دوسرا یہ کہ عرض بلد شمالی ہو، کچھ بھی ہو جائے شمالی، 1 درجہ بھی ہو سکتا ہے، 90 درجے بھی ہو سکتا ہے. تیسرا ہے کہ عرض بلد جنوبی 21-25 سے کم ہو. چوتھا ہے عرض جنوبی 21-25 سے زائد ہو. اور پانچواں ہے عرض جنوبی خاص 21-25 ہو. یہ 5 یہ تو قاعدہ نمبر 1 کے تحت آ چکی ہے، زیر بحث نہیں. مسودہ میں اس قاعدے کے تحت پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطۂ جنوب مکتوب ہے، نقطۂ جنوب قبلہ لکھا ہوا ہے، اور چوتھی صورت میں نقطۂ شمال. مسودہ میں لکھا ہوا تھا، پھر پہلی جگہ کو کاٹ کر اس کے نیچے جنوب لکھا گیا، اس طرح لکھ دیا گیا. ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب توضیح توقیت میں اس قاعدے کو اس طرح نقل فرمایا. آخر نے قرہ پر نقشہ بنا کر اس قاعدہ کی 4 صورتوں کا تجزیہ کیا، یعنی 180 درجے فصل طول ہو، مقام خط استوا ہو، عرض بلد شمالی ہو مطلقاً، اور جنوبی 21-25 سے کم. یہ 3 صورتیں یہ ہو گئیں. چوتھی صورت یہ کہ 21-25 سے زیادہ. اور جہت قبلہ کی تعین کی تو آخر کی ناقص شکل میں یہ بات آئی کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، یعنی پہلی 3 صورتوں میں قبلہ نقطۂ جنوب کی بجائے نقطۂ شمال، چوتھی صورت میں نقطۂ شمال کی بجائے نقطۂ جنوب. اب پیارے طلبہ اکرام، آپ کو بھی مشورہ ہے سب کو، اگر تو بالمشافہ آپ میرے سامنے موجود ہوتے، ہم ایک قرہ یعنی گلوب کے اوپر ہم نشانات لگا کر باقاعدہ دیکھ لیتے اور ان 4 صورتوں کو سمجھ لیتے. لیکن ابھی آپ خود لیجئے اور اس کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی پہلی 3 صورت میں قبلہ نقطۂ جنوب کے بجائے نقطۂ شمال، چوتھی صورت میں نقطۂ شمال کے بجائے نقطۂ جنوب، اس لیے کہ 180 درجہ فصل طول کی تقدیر پر مکہ معظمہ اور مقام مطلوب القبلہ
دونوں ایک نصف النہار کے تحت واقع ہوں، یعنی دونوں کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہوگا۔ چاروں صورتوں کی شکل اس طرح ہوگی: جیم حمزہ مکہ معظمہ، الف با جیم حمزہ یہ مکہ معظمہ، اور مقام مطلوب القبلہ دونوں کا دائرہ نصف النہار، یہ دونوں کا دائرہ نصف النہار ہے۔ الف قطب شمالی، ٹھیک ہے، یہ الف قطب شمالی ہو گیا، جیم قطب جنوبی ہو گیا، با حمزہ یہ معدل النہار، یہ معدل النہار، یعنی یہ معدل النہار نکلا، قطب شمالی قطب جنوبی، اور ہا مکہ معظمہ، یہ فرض کیجئے کہ ہا کے مقام پر مکہ معظمہ ہے، اور ہا با عرض شمالی مکہ معظمہ، ہا با یہ چونکہ معدل النہار سے جتنا دور ہے یعنی خط سوا سے مکہ معظمہ، یہ اس کا عرض شمالی ہو گیا۔ پہلی صورت میں مقام مذکور نقطہ حمزہ پر واقع ہوگا، یعنی پہلی جو اس کے اندر صورت بنی دیکھیے، اور دوسری صورت میں نقطہ حمزہ و قطب شمالی یعنی نقطہ الف کے درمیان ہوگا، یہ دیکھیے مطلقاً شمالی عرض بلد ہوگا، چونکہ یہاں سے دیکھیے شمال کی طرف جا رہا ہے، یعنی نقطہ الف کے درمیان کسی بھی جگہ۔ تیسری صورت میں نقطہ حمزہ اور نقطہ طاء کے درمیان ہوگا، یہ کعبہ معظمہ کے مقاطر کے درمیان کسی بھی جگہ۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں صورتوں میں مکہ معظمہ مقام مذکور کے مابین نصف النہار کی جو قوس ہے وہ نقطہ شمال سے گزرتی ہے، یہ دیکھیے یہ قطب شمالی ہے تو یہ ادھر سے قریب لگ رہا ہے نا قبلہ، اس کے ادھر کے جتنے بھی مقامات ہوں گے طاء سے ادھر آ رہے ہوں گے تو یہ سارے سب کا جو قبلہ ہے وہ عین نقطہ شمال ہوگا، وہ چھوٹی، اور جو نقطہ جنوب سے گزرتی ہے وہ بڑی قوس ہوگی، ادھر سے بڑی قوس بنے گی، اور مواجہ جہت اقرب کی طرف ہوتا ہے، یعنی جدھر سے قریب قبلہ لگ رہا ہو اس طرف کو دیکھیں گے، لہٰذا ان تینوں صورتوں میں قبلہ نقطہ شمال ہوگا۔ چوتھی صورت میں مقام مذکور طاء و قطب جنوبی یعنی نقطہ جیم کے درمیان کسی بھی جگہ واقع ہوگا، دیکھیے طاء اور جیم کے درمیان ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقام مذکور اور مکہ معظمہ کے درمیان مسافت نقطہ جنوب سے ہو کر کم اور نقطہ شمال سے ہو کر زائد ہوگی، لہٰذا اس صورت میں قبلہ نقطہ جنوب ہوگا۔ اب رہا یہ سوال ایسا کیوں کر ہو گیا، جو کتاب میں لکھا گیا تو یہ کتاب میں کیوں لکھا گیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت کے رسالے میں یہ چیز لکھی ہوئی، تو فرماتے ہیں فقیر کو معلوم نہیں۔ یہ مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب کا حاشیہ دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے اوپر آتی ہے، اتنے بڑے ماہر، کرے پر نشان لگائے، چیک کیا، اپنے اوپر اعتماد بھی ہے، اس کے باوجود اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں فقیر کو معلوم نہیں۔ ممکن ہے، اچھا اب تھوڑی سی نا ایک توجہ پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کاتب نے دونوں جگہ شمالی لکھ دیا ہو، اب بعد میں توجہ گئی، اب جلدی میں دوسرے کو کاٹنے کے بجائے پہلے ہی کو کاٹ کر جنوبی کر دیا، یعنی جس کو پہلے دونوں جگہ شمالی لکھ دیا، پھر ایک کو کاٹنا تھا لیکن جس کو کاٹنا تھا اس کے بجائے دوسرے کو کاٹ کر جنوبی لکھ دیا، یا نقل نویس نے اجرت میں پچھلے کا بقیہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک توجہ پیش کی، ہو سکتا ہے کہ کاتب کی طرف سے یہ غلطی ہو گئی ہو، اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کاتب کی غلطی بھی نہ ہو، یہ خاص اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی یہی آیا ہے، اور فرماتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فقیر کے فہم کا قصور ہو، فرما رہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے غلط لگ رہا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ اسی طرح بیان کیا اور ہو بھی اسی طرح، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی خیر عاجزی ہے، اس کو عاجزی کہیں گے، اور یہ تو ہم بھی چیک کر چکے ہیں کہ الحمدللہ کہ مفتی قاضی شہید عالم رضوی صاحب نے بالکل درست بیان فرمایا، یہ کاتب کی ہی مسٹیک لگ رہی ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 3، ہم نے 4 قواعد پڑھنے آج۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فصل طول صفر ہو، یعنی مطلب کیا ہے کہ جو طول بلد خانہ کعبہ کا ہے وہی طول بلد اس مقام کا ہو، دوسرے کا صرف طول بلد، عرض بلد نہیں، وہ طول بلد وہ ہو، ٹھیک ہے۔ فصل طول تو صفر ہو، عرض بلد یا تو اصلاً نہ ہو یا جنوبی ہو مطلقاً، یعنی جنوبی جتنا بھی یا پھر شمالی 21-25 سے کم ہو تو شمالی لیکن 21-25 سے کم ہو، اس کا قبلہ عین نقطہ شمال ہوگا، کیونکہ وجہ یہ کہ اس شخص کے لیے خانہ کعبہ نقطہ شمال سے قریب ہوگا نقطہ جنوب سے، اور اگر شمالی 21-25 سے زیادہ ہو تو قبلہ عین نقطہ جنوب ہوگا۔ اب اس شخص کو کیونکہ وہ خانہ کعبہ سے شمال کی طرف ہو گیا، اب اس کو جنوب کی طرف مڑنا پڑے گا۔ تنبیہ، قاعدہ اولیٰ میں ایک صورت تھی، دوسری کے اندر 6
تیسری اب یہ صورت بیان کی گئی، اس میں 4 ٹوٹل ہو گئی ہیں 11 صورتوں. ان صورتوں میں اس مقام اور مکہ معظمہ کا دائرہ نصف النہار ایک ہی ہوگا، کیونکہ دائرہ نصف النہار جس طرح سمت الراس سے گزرتا ہے ویسے ہی سمت القدم سے بھی گزرتا ہے، تو سمت القدم کی جانب 180 درجے کا فصل ہوتا ہے. دوسری صورت 180 درجے کی گزری. پہلی 7 صورتوں میں اس کا سمت الراس نصف زیری میں ہوگا، یعنی دائرہ نصف النہار مکہ مکرمہ کے اس کے نصف میں جو مکہ کی سمت القدم پر گزرا ہے. پچھلی 4 صورتوں میں اس کا سمت الراس نصف بالا ہوگا، یعنی یہ جو 4 صورتیں گزری تو اس میں اوپر والا جو نصف حصہ ہے دائرہ نصف النہار کا، اس کے اندر یہ مقامات پائے جا رہے ہوں گے، یعنی نصف النہار مکہ کے اس نصف میں جو مکہ مکرمہ کے سمت الراس پر گزرا ہے. اب یہ حاشی کافی سارے آ گئے، ان کو ہم ایسا ایسے ان کو ہی پڑھیں گے. اس قسم میں قسم اول کی نظیر، یعنی پہلے ہم کے بعد پھر ہم اس کا حاشیہ پڑھیں گے. صفر ہو اور عرض بلد شمالی 21 یہ ناممکن ہے. فصل طور صفر ہو، عرض بلد 21-25 ہو تو اس تقدیر پر وہ یہی مکہ معظمہ ہی ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے، نہ کہ مقام دیگر. لہٰذا یہ تو صورت کوئی اور ہے نہیں، کوئی اور مقام ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بقایا مقامات موجود ہوں گے. آئیے اب اس کے حاشیے پڑھتے ہیں. اور پہلا حاشیہ تھا کہ فصل طور صفر اور عرض بلد اصلا نہ ہو، یعنی مقام خط صفر. جیسے افریقہ کے ملک کینیا میں واقع وہ جگہ جس کا عرض بلد صفر اور طول بلد 39 درجے 54 دقیقے، یہ مفتی صاحب کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ اس کے مقام کا صرف نام مفتی صاحب نے بیان کر دیا. دوسرا مطلقاً، یعنی طول بلد تو وہی خانہ کعبہ والا ہے، عرض بلد جنوبی ہے، مطلقاً جتنا بھی ہو سکتا ہے مقامات میں پڑتا ہے. تو فرما رہے ہیں جیسے کینیا کا جنوبی عرض والا خطہ، تنزانیہ کا جنوب مشرق گوشہ اور موزمبیق کا مشرقی علاقہ جس کا طول 39 درجے 54 دقیقے. ان مذکورہ مقامات کے علاوہ اور جگہیں یہ سمندر میں واقع ہیں، یعنی ہے تو بہت ساری زمین لیکن وہ ساری پھر سمندر میں واقع ہے. تیسرا فرماتے ہیں یا پھر 21 یا مطلقاً یا پھر شمالی تو ہو لیکن 21-25 سے کم کون سے مقامات آتے ہیں. تو فرماتے ہیں تیسرا یہ ہے جیسے سعودیہ کا جنوبی حصہ خود سعودی عرب ملک کا، ایتھوپیا اور شمالی کینیا کے وہ مقامات جن کا طول بلد 39 درجے 54 دقیقے ہے. اور چوتھا حاشیہ اور وہ یہ ہے تو اس کا قبلہ نقطہ شمال ہوگا، اور اگر اس سے زائد ہے یعنی شمال کی طرف 21-25 عرض بلد سے زائد ہے تو قبلہ نقطہ جنوب ہوگا. کون سے مقامات ہیں فرماتے ہیں جیسے سعودی عرب کے وہ علاقے جن کا عرض بلد 21-30 سے زائد ہو. اب چونکہ مفتی صاحب کے نزدیک عرض بلد خانہ کعبہ کا 21-30 تھا تو اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے حاشیہ دیا زائد ہو. اور عراق، سیریا، ترکی اور روس کا مغربی حصہ وغیرہ جن کا طول شرقی 39 درجے 54 دقیقے ہو. قاعدہ علوم میں ایک صورت تھی اور دوم میں 6 صورتیں. دوم میں 6 صورتیں کون سی تھیں بیان فرما رہے ہیں. فصل طول 180 ہونے کی تقدیر پر 6 صورتیں ہیں. پہلے عرض صفر، دوسرے ہے عرض شمالی 21-25 سے کم، تیسری عرض شمالی 21-25، چوتھی عرض شمالی 21-25 سے زائد، پانچویں عرض جنوبی 21-25 سے کم اور چھٹی عرض جنوبی 21-25 سے زائد. البتہ قاعدہ میں ذکر کردہ احتمالات کے لحاظ سے کل 4 ہی صورتیں بنتی ہیں. پہلی یہ کہ عرض بلد اصلا نہ ہو، دوسری عرض شمالی ہو مطلقاً. ٹھیک ہے، نوٹ مذکورہ بالا 6 صورتوں میں سے دوسری، تیسری اور چوتھی اسی میں آ گئی. دوسری 21-25 سے کم بھی اسی میں آ گئی، 21-25 خود بھی اسی میں آ گئی، 21-25 سے زیادہ بھی اسی میں آ گئی. ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے مطلقاً شمالی کہہ کر یہ ساری صورتوں کو اس میں جمع کر دیا. اور عرض جنوبی 21-25 کم اور عرض جنوبی 21-25 سے زائد، یہ 4 صورتیں بن گئی. نوٹ 1 سے 3 تک تینوں قاعدوں کے ساخت قدیم تحقیق کے عرض کے مطابق کی گئی ہے. جدید تحقیق میں عرض مکہ 21-30 ہے. اب یہ مفتی صاحب نے اپنے طور پر بیان فرمایا. اب محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو ان کے پاس شاید درست تحقیق پہنچ نہیں سکی، یا پھر ان کو کوئی جدید تحقیق کرنے والا نہیں تھا ان کے پاس. تو جو مفتی صاحب تک تحقیق پہنچی انہوں نے اسی حوالے سے بیان فرما دیا. فرماتے ہیں یعنی نصف النہار مکہ کے اس نصف میں جو مکہ مکرمہ کے سمت راست پر گزرا ہے. اب سمت راست پر گزرا ہے کے حوالے سے حاشیہ ہے نصف زیری میں ہونا اور پچھلی 4 صورتوں میں یعنی بعد والی 4 صورتوں میں نصف بالا میں ہونا
جو بتایا گیا ہے وہ تغلیباً ہے، ورنہ قاعدہ نمبر 2 کی صورت میں کہ عرض شمالی ہو مطلقاً، اگر عرض شمالی تمام عرض مکہ سے زائد ہو تو اس کا سمت الراس سے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں، مکہ کے نصف بالا میں ہوگا، اور قاعدہ 3 کی صورت میں کہ عرض جنوبی تمام عرض مکہ سے زائد ہو، اس کا سمت الراس نصف النہار کے نصف زیری میں ہوگا۔ آئیے اب چوتھا قاعدہ پڑھتے ہیں، آج کی ہماری کلاس کو آخری تھا۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے، دیکھیے پیارے طلبہ کرام، دائرہ اول السموت آپ کو پڑھایا گیا تھا کہ 90 درجے فصل طول لیں، اور تو 90 درجے فصل طول کی طرف آپ رخ دور ہو کر اس کے بعد آپ جب اپنا عین مشرق یا عین مغرب کی طرف رخ کریں گے تو آپ کا مقام خط استوا کی جانب چلا جائے گا۔ تو اب اگر فصل طول 90 درجے ہو، شرقی خواہ غربی، عرض اصلاً نہ ہو، دونوں صورت میں انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس شخص کیونکہ خانہ کعبہ تک اس کی نگاہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ خط سوا سے ٹکرا جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ فصل طول جب 90 درجے سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی خانہ کعبہ پر تو نگاہ پہنچے گی نہیں، جتنا بھی دور ہوگا وہ 90 اس کی وہ خط سوا سے اس کی نگاہ ٹکرائے گی طول بلد خانہ کعبہ پر پہنچ کر، ٹھیک ہے۔ عرض اصلاً نہ ہو، دونوں صورتوں میں انحراف شمالی ہوگا، اور بقدر عرض مکہ مکرمہ یعنی طول غربی میں نقطہ مشرق اور شرقی میں نقطہ مغرب سے شمال کو 21 درجے 25 دقیقے جھکنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب فصل طول 90 درجے ہے تو نصف النہار مکہ مکرمہ یعنی وہ دائرہ کے قطب شمالی سے نکل کر سمت الراس مکہ مکرمہ پر ہوتا ہوا معدل سے ملا، یہاں خاص نقطہ اعتدال پر ملے گا، یعنی فصل طول غربی ہے تو نقطہ مشرق سے اور شرقی تو نقطہ مغرب سے، اور جبکہ مقام بے عرض یعنی خط استوا پر ہے، یعنی نصف النہار مکہ عین افق پر واقع ہوا، طول غربی میں افق کے شرقی شمالی حصے پر اور شرقی میں شمالی غربی شمالی پر یعنی سمت الراس مکہ خاص پر ہے، وہاں نقطہ مغرب نقطہ مشرق تک جو قوس ہے عرض مکرمہ ہے۔ یعنی اب ہوگا کیا کہ 90 درجے فصل طول ہے اور مقام خط استوا ہے، تو وہ تو ویسے ہی اس کا جو عین مشرق عین مغرب کا خط ہے بالکل خط استوا پر ہی چلتا جائے گا، اس کا مقام تو چینج ہوگا ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ خانہ کعبہ کی طرف مڑنے کے لیے تھوڑا سا مڑے گا، اور اتنا ہی مڑے گا جتنا عرض بلد ہے خانہ کعبہ کا، لہٰذا اس جگہ کا انحراف جو ہے شمالی ہوگا، اور جتنا عرض مکہ کا عرض بلد ہے اتنا ہوگا انحراف۔ اور معدل نہار اس افق کے سمت الراس پر گزرا ہوا ہے، تو خط سمت قبلہ کو کے سمت الراس بلد سے سمت الراس سے مکہ معظمہ تک ملایا جائے گا، نقطہ اعتدال سے اسی قوس عرض کی قدر شمالی کو۔ اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، یہ قاعدہ صرف 2 معین مقامات میں جاری ہوگا، صرف 2 مقامات ہیں دنیا میں جہاں پر یہ قاعدہ، ایک وہ مقام جو خط سوا پر واقع ہے اور گرین سے اس کا طول غربی 50 درجے 6 دقیقے ہے، یہ جگہ جنوبی امریکہ کے ملک برازیل کے شہر آئیڈی مراجو سے شمال کی طرف ایک جزیرہ میں واقع ہے۔ دوسرا مقام بھی خط سوا پر ہی ہے، لیکن اس کا طول شرقی گرین سے 129 درجے 54 دقیقے ہے، یہ جگہ سمندر میں واقع ہے اور انڈونیشیا کے جزیرہ وائیگو سے شمال مغرب کی طرف کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کے مقاطر ہیں، یعنی بالکل الٹ ہیں، دونوں کا افق ایک ہی ہے اور نصف النہار مکہ کے ساتھ منطبق ہے۔ تو یہاں پر ہمارے یہ چاروں قواعد مکمل ہوئے ہیں، تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔